मुस्लिम क़यादत में जो 500, 1000, 2000, 5000 लोग हैं वो इकट्ठा हो जाएं और कहें कि लीजिए हमारे सीने हाजिर हैं, आइए चलाइए बंदूकें, चलाइए तोपें, आपको हमारे खून की शहादत लेनी है ना, लीजिए। कौम नहीं अब क़यादत कुर्बानी देगी, आप आइए इस मोर्चे पे, देखता हूँ कौन सी ताकत है, कौन सी हुकूमत है जो आपको सारों को एक साथ शहीद कर देगी, आपको सारों को उठा करके एक साथ जो ख़त्म कर देगी। एक ऐसी जंग है ये जो आपको जालिम हुकूमत से और हुक्मरानों से लड़नी है, उसके लिए आपको कुर्बानी तो देना होगी। आप अगर ये चाहें कि साहब हम कुर्बानी भी कुछ ना दें, एयर कंडीशन हाल में बैठे रहें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, लीडरों से मुलाकात कर लें और हमारा काम दूसरा कर, ये मुमकिन नहीं है। जहां आपको ना तो तलवार उठानी है, ना बंदूक उठानी है, ना मोर्चे पे आमने सामने किसी के दो बदू जंग लड़नी है, यहाँ तो जमहूरी और आईनी लड़ाई है। पुलिस वाले लाठी मारेंगे, आप खाइए। तो आप अदालतों से कैसे ही उम्मीद करते हैं कि साहब आप जाकर के वहाँ एक रिट पिटीशन डालेंगे और अदालत जो है आपके फेवर में फैसला देगी और आप जो है वहाँ से नारा तकबीर बुलंद करते हुए, फतेह का झंडा बुलंद करते हुए चले आएंगे। आप जो है जब ऐसी जालिम हुकूमत से अपने हुकूक का दिफा करने के लिए कोई मूवमेंट शुरू करेंगे तो मैं इसको ये कहता हूँ कि ये जमहूरी और आइनी लड़ाई है। जो तंजीमों के लीडरान, जो तंजीमें अभी आज़ाद हैं और वो कुछ कर सकती हैं, वो अपना किरदार उसी ताकत के साथ और उसी समझदारी के साथ, जैसे उन नौजवानों ने समझदारी के साथ अपना रोल प्ले किया था उस वक़्त उस एजिटेशन में, इसी तरह से अगर ये भी करें तो इंशाअल्लाह ताला हालात पलटेंगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल अब कानून बन चुका है, राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिए हैं और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। लेकिन इसी दरमियान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले देश की तमाम मुस्लिम जमातें एकजुट होकर के इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की प्लानिंग कर रही हैं, योजना बना रही हैं। 2 दिन पहले बोर्ड की एक बैठक हुई और उसके बाद कल प्रेस नोट जारी कर अपना पूरा प्लान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बताया है कि किस तरह से देश के तमाम राज्यों में, जो उसकी राजधानी है राज्यों की, वहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। सबसे पहले शुरुआत तालकटोरा स्टेडियम में एक प्रोग्राम करके की जाएगी और उसके साथ ही दूसरी तरफ कानूनी लड़ाई भी इस मामले को लेकर लड़ी जाएगी। लेकिन उससे पहले अभी तक 6 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ दायर की जा चुकी हैं, जिसमें कुछ इंडिविजुअल्स लोगों ने दायर की हैं और एक इसके अलावा मौलाना सैयद अरशद मदनी की तरफ से भी पिटीशन डाली गई है आज सुबह ही, और उस पर जल्द सुनवाई करने की गुहार कपिल सिब्बल ने, जो उनके एडवोकेट हैं, उन्होंने लगाई है। दूसरी तरफ सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मौलाना का कल एक वीडियो वायरल हुआ फेसबुक पर कि उनका यह कहना है कि हम सिर्फ कानूनी रास्ता अपनाएंगे, सड़कों पर नहीं उतरेंगे। तो आखिर जो सारी जमातों का एक कंबाइन बुक्का है, उससे अलग क्यों जा रहे हैं मौलाना अरशद मदनी? ये एक बड़ा सवाल है। क्या सरकार से डरे हुए हैं या फिर उनकी उम्र का तकाजा है कि इस तरह की चीज़ें उनके ज़रिए की जा रही हैं? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अब्दुर्रहमान आबिद। आबिद साहब, क्या कहना चाहेंगे? जमीयत अपना अलग रास्ता क्यों इख्तियार कर रही है? बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ तमाम मिल्ली कायदीन, तमाम मिल्ली जमातें हैं, तो फिर प्रोटेस्ट करने से क्यों अलग हट रहे हैं? मेरा ख्याल ये है कि रमज़ान से पहले तक और रमज़ान में भी जो प्रोटेस्ट हुआ है उसमें भी मौलाना अरशद मदनी साहब की जमीयत उलमा हिंद जो है वो पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ थी कदम ब कदम। और जंतर मंतर पे मैंने देखा कि उनके दिल्ली प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी जो थे वो मुस्तकिल, जहाँ माइक पे खड़े होकर लोग तकरीर कर रहे थे, बिल्कुल उसके बराबर में खड़े हुए थे। वो शुरू से आखिर तक कोई भी मुकर्रिर आता था, उनकी तस्वीर आपको जनरल सेक्रेटरी की उनके वो साथ नज़र आ रही है। वो इस बात का सबूत है कि मौलाना अरशद मदनी साहब जो है पर्सनल लॉ बोर्ड के एजुटेशन में साथ हैं। लेकिन चूँकि रमज़ान में वो पूरे रमज़ान एतकाफ़ में रहे और एतकाफ़ में रहते हुए आदमी बाहर की दुनिया से ज़्यादातर बेखबर रहता है, और फिर उनकी बुज़ुर्गी भी है, भाई 90 साल के तकरीबन वो होने जा रहे हैं। आदमी को इस उम्र में ज़्यादा जो है वो फ़िक्र ये रहती कि भाई अल्लाह से अपना जितनी लौ लगा ले दुनिया से कट के एक तरफ को। और रमज़ान में जब वो एतकाफ़ में बैठे हुए हैं तो आदमी का सोना भी ज़रा कम हो जाता है, उसमें नींद का मसला भी है, तो उससे कमज़ोरी भी ज़्यादा आती है। एक तो रोज़े रखना, फिर नींद का कम होना, फिर इबादत का ज़्यादा करना, तो इसमें ज़ाहिर सी बात है कमज़ोरी जवान आदमी को भी आती है। वो तो इतने बुज़ुर्ग हैं, 90 साल की उम्र है, तो एक तो कमज़ोरी का भी तकाज़ा होता है। तो दूसरा ये है कि चूँकि जब अभी वो बीमार भी हो गए थे ईद के बाद, उसी कमज़ोरी की वजह से ही हुए थे,
وہ جھٹکا لگا ان کو کافی. تو میں نے بھی ان کا جب ویڈیو دیکھا تو حیرانی تو مجھے بھی ہوئی کہ مولانا کی اس طرح کی بات جو ہے تو مجھے, لیکن میں نے جب اس کا تجزیہ کیا اور غور کیا بیٹھ کے اس پہ, تو مجھے ایسا لگا کہ مولانا کے جو احباب ہیں یا ان کے جو مشیر کار ہیں, یہ شاید ان لوگوں نے کہیں مولانا کو اس طرح سے گائیڈ کیا یا ان کو فیڈ بیک دیا کہ اس وقت جو ہے ہمیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے, احتجاج میں مسلمانوں کا یہ ہو جائے گا. اور چونکہ دیکھیے جب آدمی جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے تو پھر اس کے ولولے بھی کمزور ہو جاتے ہیں. نہیں تو مولانا تو اس طرح کی شخصیت رہے ہیں کہ وہ تو کسی بھی طرح کے حالات میں سینہ سپر ہو کے کھڑے ہونے والے آدمی تھے. بہت بہادر آدمی, بہت جری. بلکہ میں تو بعض مسئلوں میں یہ دیکھا ہے کہ مولانا اسد مدنی صاحب بھی بہت جری آدمی تھے. وہ الگ چیز ہے کہ ان کی سیاسی مصلحتیں کس طرح سے وہ کیا کام کرتے تھے کہ وہ بہت مرتبہ جو ہے وہ بالکل الگ راستہ سنجیدگی کے ساتھ اور اس کے ساتھ وہ اختیار کر کے رکھتے تھے. لیکن مولانا کو میں نے دیکھا کہ اس دور میں بھی اور اس کے بعد بھی بعض چیزوں میں مولانا اسد مدنی سے بھی زیادہ جری ہیں یہ. لیکن چونکہ بزرگی بھی ہے, پھر ضعف ہے, کمزوری ہے, تو اور یہ بھی ہے کہ بے خبری بھی یقیناً کچھ نہ کچھ تو رہی ہوگی. رمضان میں جب پورا ایک مہینہ جو ہے گیپ رہتا ہے تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس طرح کا ہے. مولانا کو اگر پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران مل کر کے ان کو ساری چیزوں کو ان کے سامنے پیش کریں گے, ان کو سمجھائیں گے. اچھا پھر وہ چونکہ خود بھی تو وائس پریزیڈنٹ ہے نا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے, نائب صدر ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ پھر کوئی اپنا الگ راستہ اختیار کریں گے. مجھے تو امید کیا بلکہ یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ پرسنل لا بورڈ کے ساتھ رہیں گے. پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران کو ایک بار ان سے بات کر کے سمجھانا پڑے گا صحیح صورتحال کو, تو ان کے ذہن سے وہ جو کچھ ڈالا ہوگا لوگوں نے وہ نکل جائے گا, یہ بات صاف ہو جائے گی. تو کیا لگتا ہے دو راستے ہیں, ایک تو قانونی لڑائی اور دوسرا سڑکوں پر اترنا. قانونی لڑائی کے لیے پٹیشن ڈالی جا چکی ہیں, ابھی مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے نہیں آئی ہے, لیکن اس سے پہلے 6 پٹیشن جس میں امانت اللہ خان کا نام بھی سامنے آ رہا ہے, اویسی صاحب بھی ہیں, مولانا ارشد مدنی بھی ہیں, تو اس طرح کی 6 پٹیشن ابھی تک کورٹ میں گئی ہیں. اس کو قانون بننے سے پہلے ہی جس دن راجیہ سبھا میں پاس ہوا ہے اس سے اگلے ہی دن اتر پردیش میں تمام ڈی ایم کو ایک آرڈر دیا جاتا ہے سچیوالیہ کی طرف سے کہ اپنے اپنے ڈسٹرکٹ کی ان پراپرٹیز کی لسٹ بنائی جائے جو وقف کی ہیں, جن پر قبضہ ہے, یا اس طرح کی ایک لسٹ بنائی جائے جن کے پیپر ریونیو ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہیں, جن کا ریکارڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے. تو قانون بننے سے پہلے ہی کارروائی شروع کر دی گئی. اب جس طرح سے کورٹ کی بات کی جا رہی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا 370 4 سال تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی, اور پھر اس کے بعد کیا شروع ہوا اس کا کورٹ میں وہ سارا دیکھا. تو جب تک اس پر اسٹے نہیں لگتا ہے جب تک تو ساری پراپرٹیز ان کے نام ہو جائیں گی, جیسا چاہے گی سرکار کر لے گی. دیکھیے ایک تو اس میں 2-3 باتیں سمجھنے کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو قانون انہوں نے بنایا ہے تو قانون بن گیا, اب وہ بل نہیں رہا, اب وہ وقف ایکٹ ترمیم ایکٹ بن گیا ہے. یہ وقف ترمیم ایکٹ جو لائے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ رات جو ہے ان کو سپنا آیا اور انہوں نے جو ہے وہ اگلے دن پیش کر دیا, بلکہ یہ پچھلے 10-11 سال سے جو ان کی حکومت ہے وہاں سے مستقل یہ لوگ کام کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 8-7 سالوں میں مختلف درگاہوں پر, کہیں مسجدوں پر, کہیں مدرسوں پر بلڈوزر بھی چلائے گئے ہیں, اور انہوں نے ری ایکشن چیک کیا ہے مسلمانوں کا. ابھی آپ کو یاد ہوگا 1 سال پہلے, 1 سال تو گزرا بھی نہیں ہوگا شاید ابھی پورا, مہرولی میں 600 سال پرانی مسجد توڑ دی. اور جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں کوئی دم خم نہیں ہے, 10-5 آدمی جو ہے وہی وہاں گئے کہ صاحب وہ جمعیت علماء کا جو ہے وہی دلی پردیش کے جنرل سیکریٹری صاحب 2 آدمیوں کے ساتھ پہنچ گئے, وہ کوئی اور پہنچ گیا, اور وہ بھی اپنا جا کر کے ایک بار جب پولیس نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ذرا وہ کری سختی تو وہ بھی رسم ادائی کر کے چلے آئے. مسلمانوں نے کوئی اس پر جو ہے ری ایکشن ایسا نہیں کیا, اس پر کوئی ایسا احتجاج منظم نہیں کیا کہ وہاں مجبور کر دیتے اس گورنمنٹ کو کہ تم نے جو یہ جرم کیا ہے اس کو واپس لو اور وہ مسجد بحال کرو وہیں کی وہیں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو اس طرح تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان بزدل ہو گئے ہیں. مسلم جماعتیں, مسلم تنظیمیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا کوئی الزام اپنے اوپر نہ آ جائے کہیں کچھ تھوڑا بہت, چونکہ دیکھیے جب آپ کوئی ایجیٹیشن کریں گے اور جب آپ اپنے حقوق کی لڑائی کریں گے, اور وہ بھی ایسی حکومت سے اور ایسے حکمرانوں سے جو بدنیت بھی ہیں, بے ایمان بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں اور سفاک بھی ہیں. آپ نے CA NRC کے ٹائم پہ دیکھ لیا یوگی نے کس طرح سے اتر پردیش میں عورتوں کے ساتھ مظالم کیے, نوجوانوں کے ساتھ مظالم کیے, کس طرح سے انہوں نے جو ہے آپ کے آئینی اور جمہوری حق کو کس طرح سے دمن کرنے کی کوشش کی. ہندی میں لفظ دمن ہے
کہ جبری طور پر جو ہے آپ کو آپ کی آواز اور زبان بند کرنے کی کوشش کی گئی. ابھی بھی کر رہے ہیں مظفر نگر میں آؤں گا اس چیز پر بھی. لیکن جب اس وقت بھی انہوں نے یہ کیا, آج بھی یہ وہی ہیں. تو جب یہ کر رہے ہیں تو تنظیمیں جو ہیں وہ ڈرتی ہیں, یا تنظیموں کی جو لیڈرشپ ہے وہ ڈرتی ہے کہ یار ایسا نہ ہو ہم کوئی کال دیں اور اس میں جو ہے 2 4 10 لوگ ادھر ادھر کے آ جائیں اور اس میں کچھ وہ ہو جائے. چونکہ اگر ہزاروں لوگوں کا یا 10-20 ہزار لوگوں کا مجمع جڑے گا تو اس میں ایسا تو ممکن ہوتا نہیں کہ سارے آدمی, لیکن ہوتا ممکن بھی ہوتا ہے. CA/NRC کا اتنا بڑا پروٹیسٹ آپ نے دیکھا کہ لاکھوں لوگ بھی ہوتے تھے, لیکن اگر 2 آدمی بھی جو ہے اندر ایسے ویسے گھس جاتے تھے وہ بھی فوراً پکڑے جاتے تھے. تو اپنے والنٹیئرس کو, اپنے کارکنوں کو ذرا مضبوطی اور ٹریننگ کے ساتھ جب آپ کھڑا کریں گے تو وہ بھی روک سکتے ہیں آپ, اور آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کون شریر ہے, شرارت کرنے کے لیے آیا ہے, اور کون جو ہے واقعی ایجیٹیشن میں شامل ہونے کے لیے آیا. لیکن اصل میں تنظیمیں جو ہے وہ ایک تو یہ بچتی ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ تنظیموں کے جو قائدین ہیں, آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ سب مصلحت پرستیوں کا بھی شکار ہیں. مصلحت اندیشیاں ہیں بہت ساری طرح کی ہیں, اس میں کس کس کو ہم بیان کریں. تو وہ حکومت سے بہت زیادہ ایک لمٹ سے آگے جا کے لڑنا بھی نہیں چاہتے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت آپ جس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے, بلکہ 2 پوائنٹ گزر چکے ایسے ہی. یہ تو تھوڑا سا ہمارے نوجوانوں نے اور ہماری خواتین نے CA/NRC کے وقت پہ اور اس مومنٹ سے آپ کی عزت اور آبرو بچا لی, جس کی قیمت آج تک وہ نوجوان ادا کر رہے ہیں, اور وہ بچیاں بھی اور بچے بھی ادا کر رہے ہیں جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, جن پر مقدمے لگے ہوئے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قومی اعتبار سے, مجموعی اعتبار سے, قومی زندگیوں میں اس قربانی کو دیکھا جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہے. ہماری نوجوانوں کی یہ قربانی انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائے گی, بشرطے کہ جو تنظیموں کے لیڈران, جو تنظیمیں ابھی آزاد ہیں اور وہ کچھ کر سکتی ہیں, وہ اپنا کردار اسی طاقت کے ساتھ اور اسی سمجھداری کے ساتھ, جیسے ان نوجوانوں نے سمجھداری کے ساتھ اپنا رول پلے کیا تھا اس وقت اس ایجیٹیشن میں, اسی طرح سے اگر یہ بھی کریں تو انشاءاللہ تعالی حالات پلٹیں گے. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے جب ایسی ظالم حکومت سے اپنے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے کوئی مومنٹ شروع کریں گے تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جمہوری اور آئینی لڑائی ہے, ایک ایسی جنگ ہے یہ جو آپ کو ظالم حکومت سے اور حکمرانوں سے لڑنی ہے. اس کے لیے آپ کو قربانی تو دینا ہوگی. آپ اگر یہ چاہیں کہ صاحب ہم قربانی بھی کچھ نہ دیں, ایئر کنڈیشن ہال میں بیٹھے رہیں, پریس کانفرنس کر دیں, لیڈروں سے ملاقات کر لیں اور ہمارا کام دوسرا کر, یہ ممکن نہیں ہے. آپ کو لاٹھیاں کھانی پڑیں گی. آپ کا تقدس اپنی جگہ, آپ کی عزت عظمت اپنی جگہ, اور عزت عظمت تقدس یہ سب جو ہے دین کے لیے, ایمان کے لیے اور قوم کے لیے قربان ہونے ہی کے لیے تو ہیں. ارے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے قربانی لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کے لیے پیش کر دیا لا کر کے میدان میں, تو آپ جو ہے ایک بالکل سیف گارڈ میں, جہاں آپ کو نہ تو تلوار اٹھانی ہے, نہ بندوق اٹھانی ہے, نہ مورچے میں آمنے سامنے کسی کے دو بدو جنگ لڑنی ہے, یہاں تو جمہوری اور آئینی لڑائی ہے. پولیس والے لاٹھی ماریں گے, آپ کھائیے, وہ آپ پر آنسو گیس چھوڑیں گے. آپ کیا لگتا ہے تنظیمیں تیار ہیں قربانی دینے کے؟ میں اپنی بات پوری کر لوں, جواب دوں گا آپ کو. آپ پر آنسو گیس چھوڑیں گے, آپ تیار رہیے. اور میں تو اس سے آگے کی بات کہتا ہوں کہ اگر یوگی جیسے ظالم سفاک ڈاکو ڈکٹیٹر آپ پر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فائرنگ کرائیں گے, جیسا کہ وہ سنجے نروپم نے وہاں کہا ہے بمبئی میں بیٹھ کر کے, حالانکہ اس اوقات ہمیں معلوم ہے کتنی ہے کہ وہ ذرا سی دیر میں پینٹ میں پیشاب کر دیتا ہے, لیکن بہرحال حکومت کی سرپرستی ہے اور پتہ ہے اسے کہ سفاک لوگوں کے پاس اس وقت جو ہے طاقت ہے, اختیار ہے, تو وہ اس بیس پر بول رہا ہے. لیکن اگر ایسا بھی آپ کو آئے, میں کہتا ہوں آپ سینے کھول کے کھڑے ہو جائیے. عوام کو نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ بات, مسلم قیادت میں جو 500 1000 2000 5000 لوگ ہیں وہ اکٹھا ہو جائیں اور کہیں کہ لیجئے ہمارے سینے حاضر ہیں, آئیے, چلائیے بندوقیں, چلائیے توپیں, لیجئے ہماری شہادت ہے. آپ کو ہمارے خون کی شہادت لینی ہے نا, لیجئے. قوم نہیں اب قیادت قربانی دے گی. آپ آئیے اس مورچے پہ, دیکھتا ہوں کون سی طاقت ہے, کون سی حکومت ہے جو آپ کو ساروں کو ایک ساتھ شہید کر دے گی, آپ کو ساروں کو اٹھا کر کے ایک ساتھ جو ختم کر دے گی. لیکن یہ ہمت اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی, اس کے لیے وہ جذبہ لانا پڑے گا.
یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا آرام بھی جو ہے وہ صاحب ذرا سا اس میں جو ہے نیند میں بھی کمی نہ ہو جائے, آرام میں بھی خلل نہ ہو جائے, ایئر کنڈیشن کی زندگی بھی نہ چھوٹ پائے, اور صاحب آپ جو ہے پریس کانفرنس کر لیں, اور صاحب میٹنگ کر لیں, اور صاحب پریس ریلیز جاری کر دیں, اور صاحب ملاقات کر لیں, اور صاحب ایک دھرنا احتجاج کر کے کہہ دیں کہ علامتی. یہ سب علامتی چیزیں ہیں, اور ان علامتی چیزوں سے شکیل صاحب پچھلے 11 سال میں آپ نے دیکھ لیا موجودہ حکومت اور حکمرانوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا. 3 طلاق میں آپ نے دیکھا, آپ عدالت کی بات کہہ رہے ہیں, حکومت کی بات لے لیجئے. 3 طلاق کے معاملے میں آپ نے دیکھا, آپ نے دھرنے بھی دیے, پردرشن بھی کیے, ہم بھی اس میں شامل تھے. دلی میں کتنا بڑا خواتین کا رام لیلا گراؤنڈ میں ہم نے کیا, وہ ہم تو اس میں شامل تھے. نشانہ بچانا پوری طاقت جھونک رکھی تھی. کیا نتیجہ نکلا؟ چند ایجنٹ جو تھے ہوم منسٹری کے, وہ جا کر کے ہوم منسٹر سے اور اس کے چمچے سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, ایسے ہی جیسے پٹنہ میں ہوا ڈرامہ. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ ختم کرنا پڑے گی, اور اپنے اندر ایک جرأت پیدا کرنا پڑے گی. ان سے کوئی توقع نہ کیجیے گا کہ یہ جو ہے آپ, جب تلک آپ قربانی دے کر کے لڑائی اپنے حقوق کی نہیں لڑ لیتے, میں 1% یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ حکومت اتنی ظالم جابر شفاق ہونے کے باوجود بھی آپ کے اوقاف پر جو ہے قبضہ کر لے گی, بشرطے کہ آپ اپنے گھر میں نہ بیٹھ جائیں. آپ آئیے میدان میں, آپ کہیے کہ ہم مسلسل, جیسے پرسنل لا بورڈ نے اعلان کیا ہے, اور وہ صرف علامتی دھرنوں اور احتجاج کا نہیں ہونا چاہیے, جیسے میں نے کہا ہے, آپ جو ہے ایسی اسکیم بنائیے. ابھی مظفر نگر میں کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے, لیجئے وہ تو مظفر نگر میں کچھ لوگوں نے کالی پٹیاں ہی باندھی تھی, میرٹھ میں وہ کالی پٹی باندھ کر کے جا رہے تھے, تو ان کو جو ہے کہ صاحب ڈرائیونگ لائسنس رد کر دیں گے, پاسپورٹ رد کر دیں گے, اور فلاں کر دیں گے, اور وہاں 2-2 لاکھ کے منہ چل کے اور مظفر نگر میں کر دیے. اس کا بھی آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اگر انتظامیہ اس ڈاکو اور دہشت گرد سرکار کا, ان دہشت گرد حکمرانوں کا, جو ستادھاری پارٹی میں دہشت گرد یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, جو سرکار میں ہیں, ان دہشت گردوں کی سازش میں اگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن کے آفیسرز بھی اگر شامل ہوتے ہیں, انہوں نے 2-2 لاکھ روپے کے مچل کے اگر وہاں مسلمانوں کو دیے ہیں, آپ قاعدے کے سلجھے ہوئے اچھے وکلا کو تیار کیجئے, اور تھانہ ایس ایچ او کو, سی او کو جس کو ڈی ایس پی کہتے ہیں, ایس ایس پی کو, ڈی ایم کو, ایس ڈی ایم کو پارٹی بنائیے, اور ایک پہلے تو قانونی نوٹس جاری کیجئے کہ آپ سے سیدھا ہمارا سوال ہے, آپ یہ جواب دیں کہ کیا انتظامیہ کا کام امن و انتظام کو قائم رکھنا اور چست درست رکھنا ہے, یا کسی ایک مذہبی کمیونٹی کے خلاف حکمراں پارٹی کے دہشت گرد حکمرانوں کے ساتھ مل کر کے, شفاق ظالم حکمرانوں کے ساتھ مل کر کے سازشیں کرنا ہے, اور ایک مذہبی کمیونٹی کی آواز کو, آئینی اور جمہوری آواز کو دبانا, یہ انتظامیہ کا کام ہے. آپ اس نوٹس کا جواب دیجئے, نہیں تو 15 دن کے اندر ہم آپ کے خلاف سپریم کورٹ میں کیس ڈالنے جا رہے ہیں, اور پھر ان کو پارٹی بنائیے جن کے میں نے نام لیے ہیں. میں گارنٹی سے یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو, حالانکہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ 100% آپ کے فیور میں فیصلہ دے گا, لیکن گئے گزرے اس میں بھی جو ہے کم سے کم اتنا ضرور ہوگا کہ وہ گھٹنوں پر آ جائے گا سارا ضلع انتظامیہ. یہ سرکار نہیں چلائی جا رہی ہے, یہ مافیا گینگ کی طرح سرکار چلائی جا رہی ہے. جیسے مافیا گینگ میں بھائی نے بول دیا اور سب, کوئی قانون نہیں, کوئی دستور نہیں, کوئی سمویدھان نہیں. اس کا مقابلہ ان کے طریقے سے آگے کرنا پڑے گا. آپ جو ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے آفیسرز کو پارٹی بنائیے, سپریم کورٹ میں کیس ڈالیے, 1 نہیں 10 کیس ڈالیے, جیسے آپ نے اس کے لیے خلاف جو ہے وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف آپ ڈال رہے ہیں, ویسے ہی جو ہے 10 لوگوں کی طرف سے ڈالیے نا ان کے خلاف. دیکھتے ہیں کون سا آفیسر ہے جو آپ کے ساتھ اتنی ہمت کر سکتا ہے, اوقات ہے کسی کی, نوکری گنوا دے گا. یہ جو بلڈوزر پہ آپ نے 3-4 قانون ڈالے, لیکن آپ نے جو ہے اس پر کہیں جا کر کے کوئی کسی وکیل نے اڑ کر کے اس بات پر بحث کی ہے کہ صاحب یہ جو گھر توڑا ہے الہ آباد میں, اقبال صاحب کا, جس کا بھی گھر توڑا, یا کہیں بھی کسی کا. ابھی ایک اور کیس آپ کے سامنے آیا کہ وہ عدالت سے ہی جو ہے اس کو بتا دیا گیا کہ ناجائز ہے, ناجائز توڑا گیا ہے, یہ آدمی مجرم بھی نہیں ہے جو کیس لگایا تھا تم نے. اور وہ ساری چیز عدالتیں کہہ بھی رہی ہیں, لیکن عدالتوں سے یہ اپیل کی جائے, یہ مطالبہ کیا جائے, یہ گہار لگائی جائے کہ صاحب یہ جو نقصان کیا ہے انہوں نے, یہ ان ادھیکاریوں سے وصول کر کے میرا گھر بنوایا جائے, یا ان کا گھر بنوایا جائے. یہ آپ لڑیے اس طرح کے کیس. اور جب آپ اس راستے پر آئیں گے اور اس راستے پر آپ لڑیں گے, کسی ادھیکاری کی ہم ہمت نہیں ہو سکتی
کہ وہ مافیا منتریوں اور مافیا سرکاروں کے ساتھ مل کر کے دیش کی کسی مذہبی کمیونٹی کی آواز کو دبانے یا زبان بند کرنے یا گلا گھونٹنے کا کام کر سکے. تو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کا کر پائیں گے, ایسے ہمت جتا پائیں گے؟ اگر آپ کے اندر ایمان ہے اور آپ واقعی قوم کے لیے یہ جذبہ رکھتے ہیں, اور اس سے زیادہ کیا ہوگا بھائی؟ آپ اب رہ کیا گیا, بچا کیا ہے آپ کے پاس؟ میں یہ پوچھتا ہوں, کس وقت کا انتظار آپ کر رہے ہیں؟ بھائی آپ کی آبرو تو پہلے جا چکی, آپ کی خواتین تک کو نہیں چھوڑا جا رہا, آپ ان پر لاٹھیاں چلائی جا رہی ہیں. آپ نے دیکھا سنبھل میں عورتوں کو گھروں سے پکڑ پکڑ کے کھینچ کے لے کے گئے. اس سے زیادہ بے آبروئی اور کیا ہوگی؟ کہاں مر گئی تمہاری غیرت؟ کہاں گئی تمہاری خودداریاں؟ تمہارے گھر کی عورتوں کو پولیس اس طرح سے جبر اور ظلم کے ساتھ پکڑ لے جائے, اور تم یہ کہو کہ ہاں ہم کیس لڑ رہے ہیں. کیس لڑو, اس سنبھل کے سی او کے خلاف کیس ڈالو, ہائی کورٹ میں جا کے ڈالو, اور اس کے خلاف ثبوت جمع کر کے ڈالو, سپریم کورٹ میں جا کے ڈالو. لیکن کوئی کرتا نہیں. ہر آدمی کو اپنا وہ دکھتا. ارے بھائی اگر تمہیں ڈر لگتا ہے, میں کہتا ہوں میرے پاس پیسہ نہیں ہے, میں بولنے کے لیے موجود ہوں. میرے پاس اللہ نے جو بھی چھوٹی موٹی صلاحیت دی ہے, جو جذبہ دیا ہے, میرے نام سے ڈالو آپ. میں دیکھتا ہوں کون مجھے خریدتا ہے, میں دیکھتا ہوں مجھے کون ڈراتا ہے. مجھے اگر سر عام بھی پھانسی پر چڑھائیں گے, میں پھانسی پہ چڑھنے کے لیے تیار ہوں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ڈگوں گا نہیں اپنی جگہ سے. کیا پورے ملک میں میرے جیسے 150 لوگ نہیں رہے کیا مسلمانوں کے پاس؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مجھے لائیے, اپنی جماعتوں میں سے, اپنے گھروں میں سے کچھ ایسے لوگ تلاش کیجئے. اور ایسے لوگ ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ اپنی اپنی جماعتوں میں, اپنی اپنی صفوں میں دیں گے, ایسے دیوانے ملیں گے آپ کو کہ جو نہ بکیں گے, نہ ڈریں گے, نہ ڈگیں گے. لیکن آپ کریے تو صحیح. کرنا پڑے گا, بغیر کرے آپ یہ چاہیں کہ صاحب ہم ایسا بھی ہو جائے ویسا بھی ہو جائے. اور دیکھیے میرے ایک دوست ہیں, بہت انٹلیکچوئل قسم کا آدمی ہے, بہت بڑا اور مشہور آدمی نہیں ہے لیکن بہت انٹلیکچوئل ہے اور شاعر بھی ہے اتفاق سے. ایک زمانے میں ہماری اس کی مجلس بہت پورا دن رہتی تھی جب ہم سہارنپور میں تھے. وہاں کئی جج بھی بیٹھا کرتے تھے آگے, کئی وکیل بھی بیٹھتے تھے, کئی شاعر آ کے بیٹھا کرتے تھے, کئی دانشور آ کے بیٹھا کرتے تھے, صحافی بھی آتے تھے. وہ ہماری ایک پوری 85 لوگوں کا, تو وہاں مجلس جمتی تھی, کبھی کوئی آ رہا کبھی کوئی جا رہا. تو ہمارے اسلام انجم نام ہے اس شخص کا, اس کا کوئی پوری غزل ہے اسی زمین کی, لیکن اس کا ایک شعر ہے جو میں کبھی نہیں بھولتا ہوں. مصلحت اندیشیوں نے کر دیے مردہ ضمیر, میں نے انجم اس تصور پر ہی ٹھوکر مار دی. جب تلک آپ اس مصلحت اندیشی کے, مردہ ضمیری کے تصور پر ٹھوکر مار کر کے میدان میں نہیں آئیں گے, قوم پٹتی رہے گی, قوم لٹتی رہے گی, قوم ذلیل ہوتی رہے گی, قوم کا سرمایہ چنتا رہے گا. دیکھیے اتراکھنڈ میں آپ کے مدرسے سیل ہو گئے 85, مسجدیں آپ کی محفوظ نہیں ہیں, اوقاف آپ کے ایک ساتھ چھین لیے ہیں. آپ کو معلوم ہے اس بل سے کیا کریں گے؟ یہ اس میں جس پوائنٹ کو بار بار پارلیمنٹ کے اندر بھی بہت زیادہ شدت اور قوت اور دلیل کے ساتھ جو لائے ہیں اٹھا کر کے, وہ اویسی نے بیان کیا ہے, لیکن تقریباً تمام لوگوں نے اس پوائنٹ کو اٹھایا. وقف بائی یوزر. وقف بائی یوزر کا مطلب کہ جو زمین, جیسے مہرولی کی یہ زمین تھی جو ابھی 1 سال پہلے شہید ہوئی, جو مسجدیں, قبرستان 500 سال پرانے, 700 سال پرانے, 800 سال پرانے, 300 سال پرانے, 200 سال پرانے, یا 100 سال پرانے, یا 80 سال پرانے ہیں, ان کے کاغذات کہاں سے لائیں گے آپ؟ نہیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حویلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جس زمین میں پارلیمنٹ ہے, گورنمنٹ ہے نا, پرانا پارلیمنٹ ہے, نیا ویسٹا جو بنایا ہے, اس کے کاغذ دکھا دے گورنمنٹ کہ ہمارے پاس ملکیت کے کاغذ ہے, ہم مان لیں گے. دکھائے نا ملکیت کے کاغذ. گرہ منترالیہ جس جگہ میں یہ ساؤتھ بلاک اور نارتھ بلاک جو بنائے بیٹھے ہوئے ہیں, دکھائیں اس کے کاغذ ملکیت کے اس وقت کے. تو اگر یہ قانون بناتا ہے تو سب سے پہلے پھنستے یہ بھی ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا. ایک بات. دوسرا, انہوں نے جو یہ وقف بائی یوزر ہٹایا ہے, اس کے ہٹانے کے پیچھے یہی ہے بہت بڑا منشا کہ جتنی اس طرح کی پراپرٹیز ہیں ان سب کو, اچھا پھر انہوں نے جو ہے گورنمنٹ کا ایک ملازم, آفیسر, چاہے وہ ڈی ایم ہو,
اب چاہے اس کو کہہ رہے ہیں, گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے بدل دیا, اس کو کمشنر رینج کا کر دیا. کمشنر بھی تو IAS ہی ہے نا بھائی, گورنمنٹ کا ملازم ہے, کتنا بڑا بھی آفیسر ہے وہ گورنمنٹ کا ملازم ہے. اسے جو سत्ता میں بیٹھے ہوئے منتری, پردھان منتری, مکھیہ منتری کہیں گے وہ یس کرنے کا تابع دار ہے, وہ آزاد نہیں اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کا, وہ وہی فیصلہ کرے گا جو حکومت چاہے گی. آپ نے اسی کو اختیار دے دیا کہ وہ انکوائری کرے گا, وہ اس پہ فیصلہ کرے گا. جیسے ابھی کر رہے ہیں کہ ہر مسجد میں جا کر کے جو ہے مندر تلاش کیا جا رہا ہے کہ اس کی جڑ کھودو, بنیاد کھودو, اس میں مندر ڈھونڈو. ویسے ہی یہ جتنے بھگوادھاری غنڈے اس وقت انہوں نے پالے ہوئے ہیں, میں نے غنڈے کہتا ہوں, یہ سارے غنڈے ہیں, فسادی ہیں, سارے دہشت گرد ہیں. یہ آتنکی جگہ جگہ جائیں گے, آپ کے مزار کے خلاف, آپ کی درگاہ کے خلاف, آپ کی خانقاہ کے خلاف, آپ کی مسجد کے خلاف, آپ کے مدرسے کے خلاف یہ ایک اپلیکیشن لگائیں گے اسی DM کے یہاں, اور وہاں سے جو ہے وہ اپلیکیشن آگے بڑھے گی اور اس پر جو ہے آپ کو بے دخل وہاں سے کر دیا جائے گا, تالا لگا دیا جائے گا, وہ ڈسپیوٹ ہو گئی, اور پھر اس کا انجام بابری مسجد جیسا ہوگا. فوری فیصلہ نہیں سنائیں گے وہ, 4 سال 10 سال 8 سال 20 سال 15 سال کر کے جیسی جو جگہ ہوگی, جیسے ابھی سنبل کو شروع کر دیا انہوں نے, ان کا ٹارگیٹ وہی ہے اس کو بابری مسجد بنانا. لیکن وہ جب ہی بنے گی, چونکہ بابری مسجد اس لیے بابری مسجد بن گئی کہ آپ کی مصلحت اندیشیوں نے اور آنکھیں بند کر کے, عدالت پر آنکھیں بند کر کے روز روز جو ہے وہ ایک کلمہ پڑھنے سے, وہ ایک کلمے کی طرح کہا جا رہا ہے کہ صاحب عدالت جو فیصلہ کرے گی, عدالت جو فیصلہ کرے گی. ارے بھائی ایک بار کہہ دیا قصہ ختم, اصولی بات تھی, کہہ دی آپ نے. ہر وقت اسی کو گانا ضروری ہے, اور سامنے والا بار بار یہ کہہ رہا کہ ہم نہیں مانیں گے, ہم نہیں مانیں گے, اور آپ یہ کہہ جا رہے ہیں کہ ہم مانیں گے. مانا کہ ہمارے پاس سارے ثبوت تھے, لیکن سامنے والے کو بھی تو دیکھتے. آپ 3 طلاق بھی تو دیکھ رہے تھے نا, 3 طلاق میں عدالت نے کیا کیا سنی آپ کی, 370 میں کشمیریوں کی سنی, رام مندر بابری مسجد کیس میں آپ کی سنی. تو آپ عدالتوں سے کیسے ہی امید کرتے ہیں کہ صاحب آپ جا کر کے وہاں ریٹ پٹیشن ڈالیں گے اور عدالت جو ہے آپ کے فیور میں فیصلہ دے گی, اور آپ جو ہے وہاں سے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے, فتح کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے چلے آئیں گے. جب تلک قربانی کے جذبے کے ساتھ, قربانی دینا پڑے گی, بغیر قربانی کے کچھ ہوتا نہیں ہے.